Assalamu alaikum, this is Moeed Pizada. Thursday 7th December 2023 पाकिस्तान में दोपहर का वक्त है और पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, खास करके जब आप देखते हैं कि रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन ने वेडनेसडे के दिन मशरक़ वस्ता का तूफानी दौरा किया, मुत्तहिदा अरब इमारात का और सऊदी अरब का, और अब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो है वो इस वक्त मॉस्को पहुंच रहे हैं आज के दिन में। लेकिन इससे पहले कि हम इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की तरफ चलें, मैं कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स पे हम नजर दौड़ाएं, चूंकि कहते हैं अंग्रेजी में एक मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, दो डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत ही अहम है। दोनों बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट लीगलिस्टिक कानूनी डेवलपमेंट्स लगती हैं, लेकिन दोनों की कानूनी सेहत जो है वो बहुत, उस पर शक आप कर सकते हैं, उसकी लीगैलिटी बड़ी एट क्वेश्चन है, और दोनों कानूनी से ज्यादा जो है ये खालिस्तान सियासी डेवलपमेंट्स हैं। अब इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स मेरे पास हैं। पहली डेवलपमेंट तो वो है जहां आप देख रहे हैं कि अब जब मैं इस वक्त बोल रहा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने एक पिटिशन की समाअत जो है आज शुरू हो रही है। ये पिटिशन फाइल की है एक पाकिस्तानी शहरी ने, गुमनाम तो हम नहीं कह सकते लेकिन कोई जानता भी उनको ज्यादा नहीं है, जिनका नाम है आफ्ताब आलम विर्क। और ये पिटिशन जो है वो ये इलेक्शन से 2 महीने पहले ये पिटिशन फाइल की गई है, और इलेक्शन के स्केड्यूल को इशू होने में अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसे 14 दिसंबर तक इशू हो जाना चाहिए, यानी उससे एक हफ्ता पहले ये पिटिशन फाइल की गई है, जिसमें जनाब ये आफ्ताब आलम विर्क साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये डिमांड किया है कि इलेक्शन कमीशन को रोका जाए और उसे इलेक्शन का स्केड्यूल ना इशू किया जाए। क्यों ना इशू किया जाए? क्योंकि ये कहते हैं कि मिलियंस, लाखों नहीं, उन्होंने कहा मिलियंस ऑफ एक्सपैट पाकिस्तानी है, ये पता नहीं कोई और है, गैर मुल्की लोग हैं, उनको नादरा ने शनाख्ती कार्ड इशू कर दिए हुए हैं, उनका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल्स में आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्टोरल रोल्स इशू किए हैं ये सारे के सारे फ्लॉड हैं, डिफेक्टिव हैं। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आफ्ताब आलम विर्क कौन है, उनका स्टेटस क्या है। आफ्ताब आलम विर्क के पास इतना जबरदस्त किस्म का मवाद और इन्वेस्टिगेशन कहाँ से आ गया है जिसकी बेसिस पे वो कह रहे हैं कि लाखों नहीं बल्कि मिलियंस, मिलियंस का मतलब है कि 10-10, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि 30-40 लाख वोट जो है वो गलत इलेक्टोरल रोल्स में है, और इलेक्टोरल रोल्स का पूरा प्रोसेस जो है वो रोका जाए। ये उनकी इस वक्त डिमांड है। पहले इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये आफ्ताब विर्क साहब जो हैं इनकी लोकस स्टैंडी क्या है। लोकस स्टैंडी ये होती है कि अगर किसी आदमी औरत की शादी हो रही है, एक नौजवान की, तो वहां पे अगर कोई शख्स आके कहता है कि रुक जाए जज साहब ये शादी नहीं हो सकती, या काजी साहब की शादी नहीं हो सकती, मैं भूल गया कि शादी जो है वो जज नहीं करवाता पाकिस्तान में, वो काजी करवाता है, लेकिन मतलब ये शादी नहीं हो सकती, तो उसकी कोई लोकस स्टैंडिंग उस स्टेज के ऊपर होनी चाहिए। या तो वो लड़की का बाप होगा, या लड़की का भाई होगा, या लड़की की माँ ये कह सकती है, या कोई लड़की का पिछला कोई खामद है वो आके ये कह सकता है, या कुछ इस तरह की चीज होगी, कोई लोकस स्टैंडी जो है वो होनी चाहिए। तो ये आफ्ताब आलम विर्क साहब कौन है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में? अच्छा, पाकिस्तान इस लिहाज से एक बहुत ही अनोखा मुल्क है, जहां पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी लीडर है जिसे हम अनोखा लड़ला कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान एक बहुत ही अनोखा मुल्क है जहां कोई भी शख्स किसी भी वक्त उठ के इस किस्म की कोई पिटिशन जो है वो दायर कर सकता है। लेकिन रेस्ट एश्योर कि ये शख्स एक आम शहरी नहीं होता। अमूमी तौर पर देखा यह गया है कि जब इस किस्म की पिटिशन आती हैं हाई कोर्ट्स के सामने, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो या तो पाकिस्तान के इदारों की तरफ से होती हैं, या पाकिस्तान की कोई सियासी जमात होती है, या पाकिस्तान की कोई एसोसिएशन होती है, या फिर कोई इसे कहते हैं एनजीओ या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ एनजीओ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे भी पिटिशन बहुत ही कम डालते हैं। यहाँ कोई एनजीओ नहीं है, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ कोई सियासी जमात भी नजर नहीं आ रही है। तो फिर ये किसके ईमा के ऊपर आफ्ताब आलम विर्क साहब ने ये इंतहाई तहकीकी किस्म की पिटिशन यहाँ पे डाली है? इलेक्शन के स्केड्यूल के इशू होने से अकॉर्डिंग टू ईसीपी, चूंकि ईसीपी ने कहा था कि वो इलेक्शन से 54 दिन पहले अपना स्केड्यूल इशू करेंगे, अगर उसकी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो वो फिर तकरीबन 14 दिसंबर बनती है, तो 14 दिसंबर को अब एक हफ्ता रहता है, और एक हफ्ता पहले ये आफ्ताब आलम विर्क साहब कूद पड़े हैं और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का स्केड्यूल जो है उसे रोक दिया जाए, उसे आप इलेक्शन कमीशन इसे जो है स्टेज के ऊपर इशू जो है वो नहीं कर सकता। और अब ये भी जहन में रखिए कि अगर 8 दिसंबर से आप काउंट कर लें तो अब इस वक्त सिर्फ 2 माह रहते हैं, कि 7 दिसंबर है, 2 माह रहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन की स्केड्यूल को। तो अब इसमें होगा क्या, ये अभी पता चल जाएगा आपको अगले चंद घंटों में, अगर एक दिन में पता चलेगा कि इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो क्या इसका फैसला करते हैं, इसको कैसे सुनते हैं, इस पे क्या डायरेक्शंस देते हैं। बहरहाल वो इसको सुन रहे हैं इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। लेकिन अब लोगों के जहनों में जो शक पैदा होते हैं, वो शक क्यों पैदा होते हैं? शकूक उसकी वजूहात ये है कि सिर्फ एक दिन पहले यहाँ पर एहसन भून साहब भी एक पिटिशन लेकर आए हुए थे कुछ प्लेंटिफ्स के बिहाफ पे,
احسن بھون صاحب کا بہت گہرا تعلق رہا ہے، ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، نواز شریف صاحب کی جماعت پاکستان PMLN کے ساتھ. اور احسن بھون صاحب کی پٹیشن یہ کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ بڑی اسپیسیفک پٹیشن تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حافظ آباد کے اندر جو الیکٹورل ڈسٹرکٹ کی کانسٹیٹوئنسی بنی ہے اس کا سائز 1.3 ملین سے زیادہ ہے، جبکہ جو اس دفعہ ECP کی حکمت عملی تھی کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی حلقے ہیں ان کا سائز 1.3 ملین سے کم ہے. تو حافظ آباد میں یہ حلقہ اس سائز کا بڑا کیوں بن گیا؟ اور اس موقع پہ چیف جسٹس نے ایک دن پہلے یہ کہا تھا کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے ہدایات دی کہ اس مسئلے کو آپ جلدی ریزالو کریں. لیکن اس موقع پہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو کسی اور وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تھے، انہیں چیف جسٹس صاحب نے یہ ضرور کہا کہ میرے پاس بہت سی پٹیشنز آ رہی ہیں الیکشن کی اسکیجول کے حوالے سے، باقاعدگیوں کے حوالے سے، تو آپ الیکشن کا اسکیجول جو ہے وہ کب ایشو کر رہے ہیں؟ اب اس میں مزید شکوک اس لیے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گزشتہ ہفتے، جس کا میں نے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا، 2 پٹیشنز آ چکی ہیں بلوچستان میں جو یہ کہتی ہیں کہ دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، ٹھنڈ بھی بہت ہے، مچھر اور مکھیاں وہاں پہ مر گئے ہیں، اور مچھروں اور مکھیوں کے بغیر کیسے انتخابات ہوں گے. تو وہ پٹیشنز بھی الیکشن کمیشن کے پاس آئی ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کا کیا کیا یا کیا کرنا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان مسلسل یہ دہائی دے رہے ہیں کہ ان کے جو علاقے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، تانک ہے، لکی مربت ہے، وہاں پر حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں. یہ اور بات ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن جناب فیصل کنڈی صاحب نے خاصی کلاس لی مولانا کی، جب انہوں نے یہ کہا کہ مولانا کو اتنا خطرہ کیوں محسوس ہو رہا ہے، اور مولانا کی سیکیورٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے، جبکہ گورنر خیبر پختونخوا جناب غلام علی خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کے عزیز اور رشتہ دار ہیں. لیکن یہ تو ہو گئی، میں نے کہا آج کی جو 2 ڈیولپمنٹس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. دوسری ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو الیکٹورل سپروائزر ہیں انہوں نے 2 بڑے اہم فیصلے کیے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں. ایک فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ کل کا دن جو آ رہا ہے، فرائیڈے، جمعے کا جو دن ہے 8 دسمبر کا، اس میں وہ 11 پٹیشنز کو سماعت کے لیے الیکشن کمیشن نے لگایا ہے، جس میں ایک اکبر ایس بابر صاحب کی پٹیشن ہے. یہ 11 کی 11 پٹیشن جو مختلف ڈائریکشنز میں سے آئی ہیں، اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکشنز کون سی ہو سکتی ہیں. یہ ساری کی ساری پٹیشنز یہ کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں گزشتہ ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن، جس میں گوہر خان صاحب کو، گوہر علی خان صاحب جو ہیں، بیرسٹر گوہر علی خان، انہیں انٹرم کیئر ٹیکر چیئرمین جو ہے تحریک انصاف کا منتخب کیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت سے اور عہدیدار بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. یہ 11 کی 11 پٹیشنز یہ کہتی ہیں کہ یہ انتخابات غلط ہوئے ہیں، یہ فلاڈ ہیں، اس میں بڑی بے قاعدگیاں ہیں، ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے، ان کا راستہ روکا جائے، یہ فراڈ کیا ہے تحریک انصاف نے، اور تحریک انصاف کو بلے کا نشان جو ہے ایز الیکشن سمبل نہ دیا جائے. یہ وہ پٹیشنز ہیں. تو اس میں اس کی بھی پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے کہ سیٹرڈے کے بعد منڈے کے دن تحریک انصاف نے اپنے الیکشن کے نتائج جو ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب نے الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیے، اور جو ایک پچھلے 24 گھنٹہ ہے ویڈنسڈے کا دن جو تھا، اس میں تحریک انصاف نے مزید آفس ہولڈرز کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا. یہ نوٹیفیکیشن بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے ایشو کیا، جنہوں نے اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں پرویز الہی صاحب جو پہلے بھی پریزیڈنٹ تھے، ان کو ایک بار پھر سینٹرل پریزیڈنٹ نامزد کر دیا گیا ہے، ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کو، جو اڈیالہ جیل میں ہی عمران خان صاحب کے سربند ہیں، انہیں ایک دفعہ پھر سینئر وائس چیئرمین جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عہدیداروں کے نوٹیفیکیشن کیے گئے. مین جو پٹیشنر ہے اس میں جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، جس کی سماعت کل ہوگی، وہ ظاہر اکبر ایس بابر صاحب ہیں. اور اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ بہت ہی خوفناک اور سیریس irregularities کی ہیں الیکشن کے، اپنے انٹرا پارٹی الیکشن میں تحریک انصاف نے. اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں کیا، ان کی تفصیلات کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں ان کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. تحریک انصاف کے اپنے اسکیجول جو ہے وہ وقت پہ ایشو نہیں کیا گیا، پروسیجر جو ہے وہ بالکل کلیئر نہیں تھا، اور نامینیشن پیپرز کے لیے کوئی وقت جو ہے وہ نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں ان کی پلی کیا ہے، ان کی اپیل کیا ہے. اکبر ایس بابر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ورکرز کو اس الیکشن، جس میں اپنے آپ کو بھی وہ ورکر کہتے ہیں، وہ ہر دفعہ اپنے آپ کو ایک فاؤنڈر ممبر کہہ کے انٹروڈیوس کرتے ہیں، پاکستان کے اخبارات بھی ان کو ایک فاؤنڈر ممبر کہہ کے ان کے بارے میں لکھتے ہیں. پہلی اوپننگ لائن ہی اگر آپ دیکھیں ڈان کی سٹوری کی، ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری کی، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فاؤنڈر ممبر آف دی تحریک انصاف. تو شرم نہیں آتی ویسے ان دونوں اخباروں کے کورسپونڈنٹس کو، کیونکہ میں بھی ایکسپلین کرنے والا ہوں کہ شرم ان کو کیوں آنی چاہیے. پلی ان کی یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جس میں وہ خود بھی ہیں، انہیں اس تاریخ ساز الیکشن میں حصہ لینے کا صحیح طرح سے تیار ہو کے موقع نہیں ملا. نامینیشن پیپرز کا وقت نہیں تھا، قواعد و ضوابط کا پتہ نہیں تھا، ریگولیشن نہیں تھے، اسکیجول دیا نہیں گیا، اور بلا مقابلہ سب لوگ جو ہیں منتخب ہو گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کرتا، جب آپ دیکھتے ہیں ڈان کی سٹوری کو، ٹریبیون کی سٹوری کو، پاکستان کے سارے ذرائع ابلاغ کو،
کہ اکبر ایس بابر صاحب کی لوکس اسٹینڈی کیا ہے. جس طرح سے آفتاب عالم ورک صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے آ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, اور کسی نے ان سے یہ پوچھا ہی نہیں. رجسٹرار کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی آفتاب عالم ورک صاحب, آپ کی لوکس اسٹینڈی کیا ہے؟ ایک ملک جس کی آبادی 230 یا 240 ملین کے قریب ہے, جس میں 75 کے قریب سیاسی جماعتیں ہیں, آپ نہ کسی سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں, نہ کسی ایسوسیشن کے نمائندے ہیں. آپ کہاں سے منہ اٹھا کے آگے ہیں کہ الیکشن کا اسکیڈول جو ہے وہ روک دیا جائے, اور کس نے آپ کو یہ ساری ریسرچ دی ہے؟ اب اکبر ایس بابر صاحب کا لوکس اسٹینڈی یہاں پہ کیا ہے؟ کیا اکبر ایس بابر صاحب کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے؟ کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی بنیاد پہ, ورکر کی بنیاد پہ آگے ہیں؟ تحریک انصاف بیچاری نے ایک اس کا جواب دیا ہے, ان کی ایک پریس اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے آئی ہے جہاں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب کو 2011 میں ایک پورا کا پورا فارمل پروسیس اور پروسیجر کر کے تحریک انصاف سے نکال دیا گیا تھا, اور اب گزشتہ 12 برس سے ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور غالباً وہ کبھی بھی فاؤنڈنگ ممبر نہیں تھے. یہ ایک اور کنفیوژن ہے, اور یہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا بھی سکتا ہوں. بہرحال, اور یہ کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ الیکشن کے پروسیس کے اندر رکھنا اندازی کے لیے کر رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن پاکستان کل اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ویسے تو اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے تحریک انصاف کا بلے کا سمبل چھیننے کی کوشش کی, جیسے کہ اکبر ایس بابر, اور ظاہر ہے کہ اکبر ایس بابر اکیلے نہیں ہیں, ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے, تو بہت ہی چے قسم کا کام لگے گا. لیکن یو نیور نو کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے. لیٹ سی کہ کیا کرتا ہے. اچھا, دوسرا جو ڈیسیجن کیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے سپروائزر نے, وہ ڈیسیجن انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے تاریخ مقرر کر دی ہے 13 دسمبر کی. کیا کرنا ہے 13 دسمبر کو؟ 13 دسمبر کو الیکشن کمیشن پاکستان کا 4 رکنی وفد جو ہے وہ بنفس نفیس خرام و خرامہ ٹریول کرتا ہوا, الیکشن کمیشن کے وہ لوگ جو خود اپنے آپ کو جج, چیف جسٹس وغیرہ کے برابر سمجھتے ہیں, وہ 4 ممبران جو ہیں وہ جائیں گے کہاں پہ؟ اڈیالہ جیل میں. کیا کرنے؟ عمران خان کا اور فواد چودھری کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ کا مقدمہ وہاں پر وہ کرنے کے لیے جائیں گے, اور اس کی تاریخ بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں الیکشن کمیشن پاکستان کے سپروائزر نے دے دی ہے. الیکشن پتہ نہیں ہونے, لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا. اب ایک اور ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جس کے حوالے سے میں نے ایک پورا ویلاگ کیا. یہ اور بات ہے کہ اس ویلاگ کو بہت کم دیکھا گیا, اس حوالے سے میں بہت سے اعداد و شمار بھی آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانے کی کوشش کروں گا. ارشد شریف, شہید ارشد شریف کے حوالے سے رپورٹر سان فرنٹیئرز, جو ایک بہت بڑا بین الاقوامی انٹرنیشنل میڈیا واچ ڈاگ ہے, رپورٹر سان فرنٹیئرز نے حکومت پاکستان اور کینیا دونوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ دونوں ہی ناکام ہو چکے ہیں کسی قسم کی ٹرانسپیرنٹ شفاف انویسٹیگیشن میں شہید ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے, اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ آزادانہ بین الاقوامی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا مطالبہ ہے. بدقسمتی سے ابھی تک اس کو پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں ماساوائے ڈان کے کسی نے اسے کور ہی نہیں کیا, ڈان کے اخبار نے, اور اس پہ کوئی ٹیلی ویژن چینلز کی بحث جو ہے وہ نہیں ہوئی. اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے 2 ریپورٹرز جو ہیں انہوں نے 5 اکتوبر کو جنیوا سے حکومت پاکستان اور کینیا کی حکومت کو خط لکھا, جس میں انہوں نے سیریز آف ایونٹس کو ڈسکس کیا, اور انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف جو ایک بہت ہی پرومیننٹ جرنلسٹ تھے, ان کے قتل کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ کینیا اور پاکستان کی حکومت بالکل بھی کلیئر نہیں کر سکی. پاکستان کے کیا سرکمسٹانسز تھے, متحدہ عرب امارات میں کیا ہوا, کینیا میں کیا ہوا, کیوں ان کو قتل کیا گیا, کیا محرکات تھے کہ وہاں سے دھوڑے, اور اس پہ ایک بہت ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. یہ خط لکھا گیا تھا 5 اکتوبر کو, اور 25 اکتوبر 2023 کو رپورٹر سان فرنٹیئرز نے اس وقت بھی اقوام متحدہ کے سٹینڈ پوائنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے حکومت پاکستان اور کینیا سے ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کی تھی. اب کیوں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ اس لیے کہ 2 دسمبر 2023 کو, یعنی اب سے کچھ 4-5 دن پہلے, پاکستان کے جو جنیوا میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ڈپلومیٹ ہیں, انہوں نے ایک مراسلہ اور جواب جمع کروایا اقوام متحدہ کے جنیوا کے آفیسز کے اندر. جنیوا میں بھی اقوام متحدہ کے بہت انپورٹنٹ آفیسز ہیں, جس طرح سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے آفس ہیں, اسی طرح جنیوا میں ہیں, اور ہیومن رائٹس بہت حد تک جنیوا ہی سے جو ڈیل ہوتے ہیں. تو وہاں پر پاکستان کے جو پرماننٹ ریپ ہیں, ڈپلومیٹ ہیں, ایمبیسڈر ہیں ایک طرح سے, انہوں نے جواب جمع کروایا, جس جواب کا اردو میں نام ہے آئیں بائیں شائیں. اس میں یہ ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے, ہم 5 دفعہ اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کروا چکے ہیں, ہمیں انٹرپول سے کوئی مدد نہیں مل رہی ہے, وقار کو ہم نے گرفتار کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو ان کی 2 دسمبر کی رپورٹ ہے, اس کی ساری کی ساری آئیں بائیں شائیں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے رپورٹر سان فرنٹیئر نے کیٹیگوریکلی, ان کی اپنی ایک انویسٹیگیشن یونٹ ہے جس کو ان کے ایک آفیسر جو ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں, جرنلسٹ آفیسر ہیں, لیگلسٹک ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی سینس نہیں ہے حکومت پاکستان اور کینیا کی اس کی پوزیشنز میں, اور کلیئرلی یہ لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک کی سیکیورٹی سروسز جو ہیں وہ ان کا اس قتل کے ساتھ تعلق ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کوئی میننگ فل اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن سامنے نہیں آ رہی, اور ضرورت ہے کہ ایک آزادانہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے. اس کے علاوہ کوئی حل یہاں پہ نہیں ہے. اب میں نے اس کے حوالے سے ایک پورا ویلاگ کیا, اور جب میں نے اپنا ویلاگ ریلیز کیا تو میں اب اس کے ساتھ اس کے اعداد و شمار آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھاتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ جو ویلاگ میں نے کیا تو اس کے ارشد شریف مرڈر جو ہے وہ اس کے ٹائٹل پہ تھا,
اور میری ایک عام ویڈیو جو میں ریلیز کرتا ہوں اسی وقت پہ اسی چینل کے اوپر، موہت پیزادہ کے چینل پہ، تو پہلے 14-15 منٹ میں وہ تقریباً 8 سے 10 ہزار ڈیجیٹل امپریشن جنریٹ کرتی ہے، اور اسے تقریباً 3 سے 4 ہزار ویوز جو ہیں پہلے 15 منٹ کے اندر اس کو مل جاتے ہیں. کم از کم 3 ہزار ویوز اس کو ضرور مل جاتے ہیں، ڈیپینڈنگ اپون دی کوالٹی آف دا ویڈیو، یا اس میں کیا انٹرسٹ ہے، اس کا ٹائٹل کیا. یہ ویڈیو جو ہے یہ تو اس کو 1000 ویوز بھی نہیں ملے، یہ مر گئی. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ویڈیو کے جو میں آپ کو ساتھ آپ کے اسٹیٹسٹکس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اسکرین پہ، اس کو پہلے 14 منٹ میں 13-14 منٹ میں اس کے جو امپریشنز ہیں وہ صرف 960 ہیں. ڈیجیٹل امپریشن کیا ہوتا ہے؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا. امپریشن یوٹیوب کی لینگویج میں اس امیج کو کہتے ہیں جو کسی پوٹینشیل ویور کو اپنی ہوم سکرین پہ 1 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ سے کم کے لیے نظر آتا ہے. یہ وہ امپریشن ہی ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ ایک ویڈیو کا تھم امپریشن، جو تھم نیل ہوتا ہے، اس کو دیکھ پاتے ہیں اور اس کو کلک کرتے ہیں. اور جب آپ کلک کرتے ہیں، ڈیپینڈنگ اپون کے 100 امپریشن اگر آپ کے سامنے آئے ہیں تو کتنی دفعہ ان میں سے آپ اس کو کلک کرتے ہیں، اسے کلک تھرو ریٹ CTR کہتے ہیں. عموماً 10 سے 11% بہت ہیلدی CTR ہے یوٹیوب کی ایوریج میں. اس ویڈیو کے اسٹیٹسٹکس آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے 15 منٹ میں اس کا CTR 18.8%، یعنی 19% اس کا CTR ہے. اس کا مطلب ہے وہ تمام لوگ جن کے ہوم پیجز کے اوپر اس کا تھم نیل آیا ہے، یہ ٹائٹل ان کے سامنے آ سکا ہے، ان میں سے تقریباً 19% لوگ جو ہیں پہلے 15 منٹ میں اس کو کلک کر رہے تھے. لیکن وہ دیکھتے کیا، ویوز کیسے جنریٹ ہوتے، جب اس کے اوور آل امپریشن ہی بالکل سکویز اور شرنک ہو چکے تھے. اب اوور آل امپریشن کیوں اس کے شرنک ہو گئے؟ یہ میرے چینلز کے ساتھ کئی مہینوں سے ہو رہا ہے. چند دن پہلے تو حالات یہ ہو چکے تھے کہ میرے اپنے ہی جو ہوم پیج ہیں، میرے جتنے فون ہیں، میرے گھر میں جتنے لیپ ٹاپس ہیں، کسی کے اوپر بھی، کسی کے ہوم کے اوپر بھی میرے ہی اپنے چینل جو ہے وہ ہوم کے پیج کے اوپر اپیئر نہیں ہو رہا تھا. تو جب صورتحال ایسی ہو گئی تو میرے پاس ایویڈنس تھی. میں نے یوٹیوب کے ساتھ چیٹ کی. یوٹیوب نے کچھ دیر پہلے ڈینائی کیا، پھر انہوں نے مانا کہ معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے. کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ واقعی ایک پرابلم ہمیں پاکستان اور بہت سے ایریاز کے اندر درپیش ہے، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. پھر انہوں نے مجھے دوبارہ ویڈیو وغیرہ بھیجی کہ ہم نے اس کو میرا خیال ٹھیک کر دیا ہے یا ٹھیک ہو گیا ہوگا، لیکن اب ظاہر ہے میں ہم کو دوبارہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے بعد. اب یہاں 2 قسم کے سائنٹیفک کویسچن ہیں، بیکاز بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید ویسے ہی کوئی ہو گیا ہوگا. 2 کویسچن ہے نا. یا تو شہید ارشد شریف کے نام کے اوپر کوئی ایسی ریسٹرکشن جو ہے لگی ہے یوٹیوب کے اندر، کہیں لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی ویزیبلٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے، وہ سپریڈ نہیں کر سکتی. یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اتنے سنگدل، اتنے بحث ہو چکے ہیں کہ جب شہید ارشد شریف کا نام آتا ہے وہ اس کو اب سرچ نہیں کرتے. ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. رات گئی، بات گئی. آئی ڈو ناٹ نو واٹ از ریالٹی. یہ اور بات ہے کہ میں کچھ اسکرین شیئرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اسکرین شاٹس، جسے آپ دیکھیں گے کہ شہید ارشد شریف کے حوالے سے اکتوبر 2023 کے بعد پاکستانی میڈیا یا ویلاگ یا بلاگوسفیر کے مارکیٹ نے کوئی پروگرام جو ہیں ارشد شہید کے حوالے سے، شہید ارشد شریف کے حوالے سے نہیں کیے. اگر آپ ارشد شریف ڈالیں گے تو آپ کو بہت پرانے پروگرام ملیں گے، 1 سال پرانے ان کی شہادت کے وقت کے پروگرام، جب ان کا قتل کیا گیا اس سے پرانے ان کے اپنے پروگرامز، یا اکتوبر 2023 کے وہ پروگرامز جب ان کی برسی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد آپ کو شہید ارشد شریف کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں ملیں گے. اور جو وہ ملیں گے بھی آپ کو اکتوبر کے پروگرام، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو بہت زیادہ ویوز جو ہیں وہ نہیں ملے. اس کا کیا مطلب ہے، یا آپ خود اس کا مطلب جو ہے وہ میرا خیال نکال سکتے ہیں. تاہم گزشتہ 24-48 گھنٹے میں ابھی تک پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے اور بلاگوسفیر نے رپورٹر سان فرنٹیئر کی جو اس رپورٹ کو ایبزارب نہیں کیا، اس کی اہمیت کو ایبزارب نہیں کیا. اور میں ایک بار پھر توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ کا یہ بہت بڑا ایشو ہے. انہیں اس ایشو کے اوپر پوزیشن لینی ہے. یہ شہید ارشد شریف کی بیوہ اور اس کی والدہ کا ہی ایشو نہیں ہے، یہ اس کے بچوں کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے میڈیا کا کے لیے بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اگر یہ شہید ارشد شریف کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہ ہے نہ رہے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو اٹھائیں گے. اب آ جاتے ہیں ان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کی طرف، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں جو دن ختم ہوا ویڈنسڈے میں، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں انہوں نے طوفانی دورہ کیا مشرق وسطیٰ کا، جہاں وہ پہلے پہنچے ابو دھابی، اور اس کے بعد فوری طور پہ چند گھنٹوں میں ہی ابو دھابی سے نکل کے وہ پہنچے سعودی عرب، جہاں انہوں نے ملاقات کی محمد بن سلمان سے. یوں چند گھنٹوں میں مشرق وسطیٰ کی 2 انتہائی طاقتور شخصیات، ایک طرف MBZ محمد بن زید ابو دھابی کے فار آل پریکٹیکل پرپزز رولر پریزیڈنٹ، اور دوسری طرف MBS سعودی عرب کے کراؤن پرنس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. پریزیڈنٹ پوٹن کے پہنچنے کا طریقہ بھی بہت زبردست قسم کا نوول طریقہ تھا. ان کے آگے پیچھے SU-35 لڑاکا طیارے تھے،
اور مغربی ذرائع ابلاغ نے خاصا उसको कवर किया। उनका कहना यह है कि चूंकि प्रेसिडेंट पुतिन को खतरा यह है कि जब से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने मार्च 2023 में उनको इंडाइट किया है और उनके वारंट इशू किए हैं ह्यूमन राइट वायलेशन में, उसके बाद से उनको खतरा था। बहरहाल रूस के सदर को कौन गिरफ्तार कर सकता है, और इन एनी केस अबू धाबी और सऊदी अरब जो हैं दोनों ने ही आईसीसी के किसी भी एग्रीमेंट पे, फाउंडिंग एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन नहीं किए हुए। प्रेसिडेंट पुतिन का जुलाई 2022 के बाद ये मशरक़ वस्ता का पहला दौरा था। इन जनरल यूक्रेन की जंग के बाद उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स जो हैं बहुत कम किए हैं, करते वो जरूर है, ये 5वां उनका फॉरेन ट्रिप है आफ्टर द यूक्रेन वॉर। जुलाई 2022 के अंदर वो ईरान तेहरान में थे, जहां जो स्पिरिचुअल लीडर हैं इमाम खमेनाई, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। और अब ये जो उन्होंने मुलाकात की है, इसके इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं तो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो मॉस्को पहुंच रहे हैं एक समिट मीटिंग के लिए। अभी सारी मीटिंग्स की हलचल है क्या, और उसके बाद फ्राइडे, और ये फ्राइडे गुजर जाएगा तो इसके अगले दिन जो है, यानी अभी वो पहुंच रहे हैं, ईरान के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं, और फिर फ्राइडे और सैटरडे को रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव और उनके डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंच रहे हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटी है, इसके बारे में मगरबी ज़राए इब्लाग आप दिखा सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक स्पेकुलेशन, बहस हो रही है कि इसका ताल्लुक ऑयल मार्केट से है, जहां गुज़िश्ता एक हफ्ते में ऑयल प्राइसेस में बहुत तेज़ी से कमी आई है, और बैरल की प्राइस जो है इस वक्त अमेरिका के अंदर, जो बहुत बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, वहां पर दो किस्म के जो ऑयल हैं, एक $69 पर बैरल से कम पे है, एक $75 से क्रूड जो ब्रेंट है वो उससे कम है। तो शायद प्रेसिडेंट पुतिन की जो मुलाकातें हैं उनका ताल्लुक ऑयल प्राइसेस से है, बिकॉज रशिया और ओपेक प्लस जो है उन्होंने अपने ऑयल की प्रोडक्शन के कोटे में मसलसल कमी की है, इस उम्मीद पे कि प्राइसेस ऊपर रखेंगे, लेकिन प्राइसेस नीचे गिर गई हैं। और प्राइसेस के नीचे गिरने की दो वजूहत बताई जाती हैं। एक ये है कि चीन की जो डिमांड है, चीन सबसे बड़ा कंज्यूमर बताया जाता है इस वक्त दुनिया में क्रूड का, और चीन की जो डिमांड है उसमें खासी कमी है। और दूसरा ये है कि अमेरिका का आउटपुट में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, उसकी खासी कॉम्प्लेक्स किस्म की वजूहत है। ये क्लियर नहीं है कि अमेरिका की इतनी तेजी से क्रूड आउटपुट में क्यों इजाफा हुआ है, लेकिन इस वक्त अमेरिका इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत सा तेल जो है वो फेंक रहा है। अच्छा, ज़हन में ये भी रखिए, आप में से बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, बिकॉज हम पाकिस्तान में समझते हैं कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत वाला जो है ये बहुत बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। ये और बात है कि उसकी अपनी इंटरनल कंजम्पशन इतनी है कि वो नेट एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाता, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में उसने एक्सपोर्ट्स भी शुरू कर दिए हैं, और उसने अपने आउटपुट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। सऊदी अरब दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का मेरे ख्याल कनाडा है, या रशिया है, चौथा शायद कनाडा है, फिर इसी तरह से उसके बाद इराक जो है वो आ जाता है इस हवाले से। तो ये क्लियर नहीं है कि ऑयल मार्केट्स का मसला है या जियो पॉलिटिक्स है। लेकिन ये मुलाकातें जिनका मैंने जिक्र किया, ये कैसे वक्त में हो रही हैं जब इसराइल की जो एंड गेम है सदर्न गाजा के अंदर वो बिल्कुल अरूज के ऊपर है। इसराइल ने चंद घंटे पहले ये दावा किया कि हमास के 5 इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं उसने एलिमिनेट कर दिए हैं। हमास ने एडमिट किया कि जिन 5 की तस्वीरें शाये की हैं इसराइल ने, उनमें से 3 जो हैं वो वाकई ही मारे जा चुके हैं, जाम बहक हुए हैं। तो ये एक एंड स्टेट है, जिस एंड स्टेट के दरमियान ये इंपॉर्टेंट फीवरिश डिप्लोमेटिक जियो पोलिटिकल एक्टिविटी आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक ऑयल मार्केट से है या इसका ताल्लुक मशरक़ वस्ता की पॉलिटिक्स के साथ है। बहरहाल अभी इतना ही, चंद घंटों में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।